बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह की पिछली नशिस्त के अंदर हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब मोहम्मद हुज़ैफ़ा अशरफ साहब का आपसे तारुफ़ करवाया था और इनसे चंद इल्मी सवालात किए थे, इस तरह आज की ये जो नशिस्त है इसको 26 मई के हवाले से रखा गया। 26 मई 1908 का दिन एक तारीख और स्याह बाब उस दिन बंद हुआ और हमारा नौजवान इसके बारे में शऊर नहीं रखता। इस हवाले से हम चंद एक गुजारिशात और चंद एक बातें हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुज़ैफ़ा अशरफ साहब से पूछेंगे। हज़रत साहब के साथ हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हज़रत, तो आप ये बताएं कि आपको जो मुनाज़िर इस्लाम का लक़ब मिला है उसके पीछे क्या हकीकत है और इसके पीछे क्या रूदाद है, अगर वो आप बताना पसंद फरमाएं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ नौजवान पाकिस्तान तक हमारी बात पहुँचाते हैं। ये लक़ब जो मेरे साथ लिखा जाता है मुनाज़िर इस्लाम, ये किसी और ने नहीं बल्कि शेर अहले सुन्नत ने अता फरमाया। इमामुल मुनाज़िरीन मेरे दादा जान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब ने अता फरमाया। बात भी कुछ यूँ हुई, 26 मई की तारीख भी आ रही है, उसी हवाले से बात ऐसे बनी कि तकरीबन 2 सितंबर थी, एक हमने क्लिप अपलोड किया कि क्यों मिर्ज़ा कादियानी को और उसके फॉलोअर्स को आईने पाकिस्तान काफिर करार देते हैं। उस पर एक बंदा जर्मनी मुरब्बी, इनका मौलवियों को मुरब्बी बोलते हैं ये, उसका जवाब आया, जी मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ, आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी ज़रूर, क्यों नहीं, किस तारीख को किया जाए। मैंने कहा 7 सितंबर को करेंगे। अल्लाह अकबर। 7 सितंबर क्यों जी? मैंने कहा इसी दिन पार्लियामेंट में बताया था कुरान भी सच्चा, मुस्तफ़ा भी सच्चे और ख़त्म नबूवत के गद्दार हैं ये लोग। ख़त्म नबूवत का जो ये माना बयान करते हैं, गद्दारी है वो ख़त्म नबूवत से, और यही मौजू होगा ख़त्म नबूवत। तब पार्लियामेंट में हुआ था, आज फेस टू फेस हम बताएंगे। उसने मुझे एक दिन पहले कहा जी ठीक है, सारे मामला तय हो गए। एक दिन पहले फिर रब्ता किया और कहने लगा जी देखते हैं कल किसके हाथ में कुरान होगा और किसकी तस्दीक करेगा कुरान। मैंने कहा जी ज़रूर, क्यों नहीं। दादा जान ने सारी जिम्मेदारी, मैंने अर्ज़ किया जाके, बड़े खुश हुए और सारी उन्होंने कहा तैयारी करो, तैयारी करके मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊँगा सब। तैयारी की सारी, ज़ोर के टाइम तकरीबन मुनाजरा था हमारा, ऑनलाइन था, और तकरीबन मैं दादा जान के पास गया 12 बजे या 11 बजे के करीब। मैंने सारी तैयारी दिखाई, कहते दावा क्या है तुम्हारा। मैंने कहा सरकार आखिरी नबी है, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। उसका दावा क्या है? वो कहते हैं नबूवत का दरवाज़ा खुला। फरमाया रुको, ऐसे ना चलो तुम ऐसे। वो जो उन्होंने सारी तैयारी देखी, उसमें एक हवाला था कि मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता है कि सिर्फ मैं नबी आ सकता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम के बाद सिर्फ एक नबी ने आना है, वो मैं, मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद। तो दादा जाने का यहाँ से इसको यहाँ से करके पकड़ और अब पूछ, मैं साबित करूंगा रसूलुल्लाह आखिरी नबी, तू साबित कर मिर्ज़ा आखिरी नबी। पढ़ कुरान की आयत। तो फिर ये घंटे का जो पूरा टाइम था, तकरीबन हम मुतालबे में मुतालबा करते रहे, आयतों पे आयतें पढ़ते रहे। बताओ तो सही, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी, कुरान फरमाता है, हदीस फरमाती है, सहाबा का इजमा है इस पर। तू कहे मिर्ज़ा कादियानी एक आखिरी नबी, एक आयत पढ़, लेकिन फबुहितल्लज़ी कफ़र। तो बिल्कुल मामला ख़त्म हो गया। फिर मैं गया दादाजी के पास, अम्मा अब्बा मेरे वालिदैन बड़े खुश हुए, खुश हो के साथ चले। मेरे साथ मौजूद थे बिरादर मुकर्रम, जिन्होंने मेरी मुनाज़रे में सबसे ज़्यादा मदद की। साहबज़ादा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उसामा अशरफ मेरे उस्ताद हैं, ये मौजूद थे। दादा जान के पास हम गए, उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी, बड़े खुश हो के कहने लगे की खाएगा फिर। अल्लाह, आदत थी जब भी कुछ खुश होते तो कहते क्या खाएगा, क्या खाएगा? कुछ खा। मैं कहा जी बड़ा खुश हुआ मैं भी आगे से। दादा थे, फिर मैं भी कह दी बिरयानी मंगाओ फिर। फौरी उन्होंने भेजा और बिरयानी फौरी आई, वो हमने खाई। फिर उन्होंने सारा बाद में सुना, बाद में कहते तू तो चल के दौड़ पे उसते। शाम को जलसा था, फिर अजीज़ फातिमा अस्पताल के साथ ही गुलिस्तान कॉलोनी के साथ कोई मोहल्ला था, वहाँ तो वो दोस्त थे हमारे, उनकी तरफ वहाँ दादा जान ने इसका ऐलान भी फरमाया और वहाँ मुझे फरमाया था मुनाज़िर इस्लाम। अगले दिन इदारे में क्लास लगी जामिया में अपने, वहाँ तमाम असातिज़ा को हुक्म दिया कि मैं भी आऊँगा और इसकी दस्तार बंदी भी करूँगा। उस्तादों ने सब, फिर तबीयत अचानक बिगड़ गई, फिर कहा जी दस्तार बंदी नहीं रुकेगी। तमाम असातिज़ा ने दस्तार बंदी की, खुद ना तशरीफ़ ला सके। फिर मैं गया ऊपर हाल चाल पूछने,
تو کہنے لگے یار میں نہیں آ سکا لیکن میں اب تو کر سکتا ہوں نا. وہاں پر بیٹھے دستار بندی کی. میں کہا جی 1 منٹ میں ویڈیو بنوا لا. کہنے لگے ٹھیک. پھر میں ٹوپی دیکھی تھی, ٹوپی پہنی, دستار بندی کی. بڑوں کی کرم نوازی ہوتی ہے, ان کی نظر شفقت تھی. وہ سنتے تھے اولیاء میں اصاغر نوازی کا عنصر بہت بڑا ہوتا ہے, چھوٹوں کو نوازنے کا. وہ اگر سب سے زیادہ دیکھا تو میں نے اپنے دادا جان میں دیکھا, بہت زیادہ تھا. یہاں تک کہ کہاں میں اور کہاں وہ ویڈیو ریکارڈنگ اس چیز کی موجود ہے. باوا چک میں دسمبر کے مہینے میں, ستمبر میں مناظرہ ہوا, دسمبر کو وہ تھا. تو وہاں اس جلسے کے دوران دادا جان نے فرمایا تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ مناظرے میں میرا جانشین بنے گا تو یہ بنے. اتنی کرم نوازی تھی ان کی, تو انہوں نے یہ مجھے لقب عطا فرمایا. ناظرین, جس طرح کے ہمیں علامہ صاحب نے بتایا اور ہم بھی ان سے ان کی زندگی میں ملتے رہے, نہایت شفیق استاد کی طرح, شفیق باپ کی طرح وہ ہمیں بھی ڈیل کیا کرتے تھے, اور بڑے ہی آسان انداز میں جو ان سے سوال کیا جاتا تھا اس کا جواب دیا کرتے تھے. تو ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہے کون تھا اور اس کے عقائد وغیرہ کیا تھے. ہم علامہ صاحب سے یہ جاننا چاہتے ہیں, علامہ صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہے کون اور اس کے عقائد کیا ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جتنا سنگین معاملہ ختم نبوت کا ہے, جتنا نقصان اسلام کو یا پاکستان کی سالمیت کو قادیانیت پہنچا رہی ہے یا پہنچاتی رہی ہے, کسی اور نے نہیں پہنچایا. سب سے زیادہ اس نے اسلام کی جڑ کو ہلانے کی کوشش کی. لیکن ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے مرزا قادیانی تھا کون, مرزا قادیانی ہے کون تھا. یہاں پر ایک لطیفہ ذہن میں آیا, کسی تھیسس میں پوچھا گیا فیصل آباد کی مساجد پر آپ نے تھیسس لکھنا ہے, تو کوئی تھا احمد مغل برادری کا, اس نے مرزا احمد تھا, اس نے مسجد کا افتتاح وغیرہ کیا. اب وہ اللہ کا ولی لکھ رہا ہے تھیسس کے اندر یہ فلاں مسجد فلاں جگہ واقع ہے, افتتاح مرزا غلام احمد قادیانی نے کی. تو ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزا قادیانی تھا کون. تو آج میں آپ کے سامنے سیرت مرزا بس زبان مرزا بتاتا ہوں, مرزا کی زبانی, کہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ. خود کہتا ہے میں 1840 یا 39 میں پیدا ہوا. یہ ہمارے بارڈر کے ساتھ ہی گرداسپور, قادیان گاؤں کا نام ہے, وہاں پر کہتا ہے میں پیدا ہوا. اور اس کے والد, بندہ اپنے والدین سے پہچانا جاتا ہے کہ کتنے نیک تھے اور کتنے بد تھے, یہ جو بھی معاملہ تھا. اپنے والد کے بارے میں کہتا ہے جی پوری زندگی انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی, پوری زندگی انہوں نے نماز نہیں پڑھی, شیعت کی طرف مائل تھے. یہاں تک کہ ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے انگریز نے جنگ آزادی لڑی بر صغیر میں, تو آگے کھڑے ہوئے مسلمان اور سکھ, مسلمانوں کو بھی روندا گیا, سکھوں کو بھی روندا گیا. تو اس بندے نے انگریز کو گھوڑے بھی دیے, مدد بھی پوری فراہم کی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, پنجاب پر آئیے, حملہ کیجئے اور پنجاب پر حکومت کیجئے. تو انگریز کے تسلط میں ان کا بھی کچھ آتا. انگریز اتنا خوش ہوا کہ پینشن لگائی ان کی باقاعدہ. ان کے والد اس کردار کے مالک تھے, خود اس کی تحریر ملتی ہے. اور کون اپنی پیدائش کے معاملات اس طرح بتاتا ہے؟ یہ ایسا بندہ ہے, خود اپنی پیدائش کا معاملہ بتاتا ہے. کہتا ہے میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری بہن بھی پیدا ہوئی. پہلے میری بہن آئی, اس کے سر میں میری ٹانگیں تھیں, اور پھر میں اپنی ماں کی شرمگاہ سے باہر نکلا. یہ کیسا نبی ہے جو اپنا یہ سارا واقعہ بتا رہا ہے؟ تو یہ سارا خود بتا رہا ہے, اور پھر یہ ساری باتیں بھی ہوتی رہیں. پھر آگے بڑا ہوتا گیا. شروع سے کوئی اچھے کردار کا مالک نہیں تھا. باپ بوڑھا ہو گیا, باپ کی لگائی تھی انگریز حکومت نے پینشن, کہ پینشن سے گزارا کرے گا یہ. تو باپ نے کہا جا میری پینشن لے کے آ. پینشن لینے گیا اور بھاگ گیا. پینشن کی رقم تھی ٹھیک ٹھاک, اور پینشن لے کے یہ بھاگ گئے موصول. پینشن لے کے جب بھاگ گئے تو باپ نے پھر جب خرچ ہو گئی رقم, پھر سوچیں اب گھر گیا تو پھینٹی بہت پڑے گی. سیالکوٹ میں یہ بھاگ کر آ گیا, وہاں پر کچھ عرصہ رہا, پڑھنا لکھنا سیکھ گیا. پٹوار پونے کا یہاں پر اس نے امتحان دیا. یہاں پر ایک بات, عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور حکومت کرنی. یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آنے والا مسیح ہوں. ان عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر حکومت کرنی ہے, اور یہ موصوف پٹواری کا امتحان دیا, بری طرح فیل ہو گئے. پٹواری بھی نہ بن سکے, حاکم انہوں نے کیا بننا تھا.
تو پھر یہ جب ان کی ماں مری، جب ان کی ماں کا انتقال ہوا، پھر یہ واپس گئے. اچھا انہوں نے پڑھتے بھی رہے کئی استادوں سے، بڑے ہو کر سب سے مکر گئے. کہتے میں کسی سے، خود ماننا بھی کہ میں پڑھاؤں، بعد میں کہنے لگے میں کچھ نہیں، کہ کسی سے نہیں پڑھا. تو یہ بھی ان کا کردار تھا. اکثر عادت تھی غرارے پہنتے تھے، اور اکثر عادت تھی عورتوں والا لباس پہننا. اکثر عادت تھی، ایک دفعہ عقل تو اتنی تھی، راکھ سے روٹی کھانے لگ گیا، پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہے. خود اپنی کتابوں میں سب کچھ لکھا. پھر آگے کردار کی یہاں سے آپ بات لگا لیجئے. آتے ہی جب سیالکوٹ سے واپس آئے، پیر بنے. پیر بن کے اعلان شروع کیا، جی میرے پاس اسلام کی سچائی کے اتنے دلائل ہیں، میں مر گیا تو بعد میں نہیں ملیں گے، میں مر گیا تو بات ختم ہوگی. 50 کتابیں میں لکھوں گا، 50 جلدوں میں آئیں گے وہ دلائل. لوگوں نے پیسے دیے، ایک جلد آ گئی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، بات ختم. قلم بھی بہت موٹا موٹا، دلائل بھی کوئی نہیں پیچھے، ادھر ادھر کی باتیں. یعنی کہ وہ پیسہ لے کے بھی ہڑپ کر گئے. لوگوں نے کہا جی کتاب 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 کتاب. پھر 5واں حصہ اس کتاب کا آیا، اس کی موت کے بعد شائع ہوا. لکھا اس نے زندگی میں تھا، بات صرف اتنی تھی، باقی پیسے سارے کھا پی گیا. یہ کردار کا مالک تھا. تو اچھا ظفر صاحب، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے اوپر اتنا زد و کوب کیا جاتا ہے وہ صرف کردار کی وجہ سے ہے؟ صرف کردار نہیں، اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس شخص نے اپنے آپ کو خود آنے والا عیسیٰ کلیم کیا کہ میں آنے والا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں آ چکا ہوں. اس نے پھر آگے ہو کر اللہ تعالیٰ کی شان پر بھی ہاتھ ڈالنے شروع کیے، لیکن اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی. اس کے جھوٹے ہونے کے لیے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا، ثلاثون کذابون، 30 ایسے جھوٹے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ وہ نبی ہیں، لیکن یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. کردار اگر اس کا اچھا بھی ہوتا بالفرض تو پھر بھی یہ جھوٹا تھا، کیونکہ سرکار نے فرمایا. لیکن ہم اس کو اس لیے کردار بیان کرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ تو کرتا ہے، یعنی کہ کردار تو صرف ایک شک ہے نا. اپنا کردار تو دیکھے، باتیں تو دیکھے، کردار تو دیکھے کس طرف جا رہی. علامہ صاحب اس میں بھی رہنمائی فرمائے کہ جیسا کہ آپ بتا رہے تھے اپنی بات میں، اور آپ کہہ رہے تھے کہ اس نے اپنے آپ کو مسیح بھی ڈکلیئر کیا، یہ کس بنیاد پر اس نے اپنے آپ کو مسیح کہنا شروع کیا اور مہدی اور یہ ساری باتیں جو ہیں اس نے کی، یہ کس بنیاد پر؟ کیا اس کے پاس کوئی علمی دلائل بھی تھے یا صرف اس کی منہ بولی باتیں ہی تھیں؟ مرزا قادیانی خود کو مسیح کہتے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ کیا مرزا قادیانی مسیح ہونے کے قابل بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ پیشین گوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی نا، جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا تھا، ہمیشہ سچ بول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آنے والے مسیح کا نام عیسیٰ ہوگا. عیسیٰ نام ہوگا، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی. یا رسول اللہ یہ بھی فرمائیے کہ آنے والے مسیح کی ماں کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. اس وقت میری امت کی شان دیکھنے والی ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمانوں سے، اور مصلی امامت پر کھڑا ہوگا میں مصطفیٰ کا امتی، اس وقت شان دیکھنے والی ہوگی. اب میں پوچھتا ہوں اس کی ماں کا نام کیا؟ چراغ بی بی، اور یہ ابن مریم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کیسے ابن مریم بنا؟ یہ کیسے مسیح بنا؟ یا رسول اللہ کہاں پر آئیں گے وہ؟ فرمایا دمشق میں. یہ دمشق کبھی گیا ہی نہیں، پوری زندگی زور لگاتا رہا نہیں ہے. یا رسول اللہ دمشق بھی کتنا بڑا ہے، کہاں آئیں گے؟ یہ سوال جواب تو اپنی سہولت کے لیے بنائے ہیں، حدیث شریف میں سادہ ہے. یا رسول اللہ دمشق کے بارے میں فرمایا مشرقی کنارے پر آئیں گے اور جامع مسجد میں آئیں گے. یا رسول اللہ کچھ مسجد کے مینارے کا رنگ فرمایا سفید مینارہ ہوگا. مرزا قادیانی کو تو جواب دیتے رہیں گے. اب وہ لوگ ذرا سوچیں جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو غیب کا نہیں پتا، سرکار تو اکیلی چیز بتا رہے ہیں، کب نازل ہوں گے، کیسے نازل ہوں گے. فرمایا سفید مینارے پر نازل ہوں گے. مرزا قادیانی سے کہا تیرا سفید مینارہ کہاں ہے؟ کہنا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہن بنا لینے. اس نے خود بنایا، لیکن پورا اس کے مرنے کے بعد ہوا.
اس کا بیٹا اوپر چڑھ کے کہتا جی پیشین گوئی پوری ہو گئی. یہ تو مذاق تھا نا شریعت کے ساتھ. فرمایا دمشق میں آئیں گے. پھر آئیں گے کیوں؟ دجال کو قتل کرنے آئیں گے. دجال کی فوجیں مسجد کے باہر کھڑی ہوں گی, تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اس سے پوچھا گیا تیرا دجال کدھر اور تو نے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا دجالوں سے مراد وہ دجال نہیں, عیسائی پادری ہیں. اچھا چل تو ان کو مار دے. نہیں, مارنے کا مطلب مارنا نہیں ہوتا, اچھی سی دلیل دینا ہوتا ہے. وہ میں نے دے دی تو میں مسیح ہوں. ظاہری سی بات, ان کو کیسے مارتا جب ان سے وہ پہلے چندے لیتا تھا, ان سے چندے لے کے کھاتے رہے. ان سے جناب ہر چیز چلتی تھی انگریز حکومت کی. پھر یہیں پر بات نہیں ختم ہوئی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کسی سیڑھی سے نہیں بلکہ 2 فرشتوں کے موڈوں پر ہاتھ رکھ کر آئیں گے, اور 2 زرد رنگ کی چادریں ہوں گی, ایک اوپر ایک نیچے. سلی ہوئی نہیں ہوں گی, ان سلی ہوں گی. جیسے اس سے پوچھا گیا تیری چادریں کدھر ہیں؟ کہنے لگا تسی بھی بیوقوف, چادروں سے مراد چادریں نہیں ہوتی, بیماریاں ہوتی ہیں. مجھے بھی بیماری ہے, ایک کتلے پاس ہے ایک تھلے پاس ہے, ایک اوپر ایک نیچے. وہ کون سی؟ کہتے ہیں میں بھولتا بہت ہوں اور مجھے پیشاب بہت آتا ہے. تو یہ مسیح بننے کا کرائٹیریا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ رونے کا مقام ہے. اچھا, پھر یہیں پر بات نہیں ہوئی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام نیچے, فجر کا وقت ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو باہر دجال کی فوجیں ہوں گی, اقامت ہو چکی ہوگی. لوگ اوپر دیکھ کے کہیں گے آ گئے عیسیٰ علیہ السلام. امام مہدی مصلی امامت پر ہوں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے, یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ پڑھائیں گے نماز. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں, پہلی نماز میں بھی امت مصطفیٰ کے پیچھے ادا کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پیچھے پڑھیں گے, دروازے کھل جائیں گے, دجال سامنے انتظار میں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمانڈ سنبھال لیں گے اور فرمائیں گے او دجال اگر تجھے پہلی نظر میں نہ مار دوں تو مجھے بھی عیسیٰ ابن مریم نہ کہنا. مرزا قادیانی میں کون سی پیشین کوئی پوری ہو؟ کوئی بھی نہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے. یہ کہتے ہیں میں مسیح ہوں. اس نے مختاری کا پٹوار پونے کا اس سے پاس نہ ہوا, اس نے حکومت کرنی تھی. پھر بات اس سے بھی آگے بڑھی. سرکار نے فرمایا وہ میں مصطفیٰ کے مزار پر آئیں گے, روضہ رسول پر آئیں گے. یہ مکہ مدینے کبھی گیا ہی نہیں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے یہاں ہم علی وجہ البصیرت یہ پیشین گوئی کرتے ہیں. ایک تھی مرزے کی پیشین گوئی, ایک تھی سید زادے کی پیشین گوئی. وہ فرماتے تھے ہم پیشین گوئی کرتے ہیں مرزا قادیانی مرتے دم تک نہ مکے جائے گا نہ مدینے جا سکے گا. زور لگاتا رہا, نہ مکے جا سکا نہ مدینے جا سکا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میرے روزے پر آئیں گے اور وہیں پر دفن ہوں گے, اور وہ میں مصطفیٰ کو سلام بھی کہیں گے تو میں مصطفیٰ جواب بھی عطا فرماؤں گا. سرکار یعنی کہ قبر میں ہر چیز ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہاں پر ایک اور بات دادا جان فرمایا کرتے تھے, پیر میر علی شاہ صاحب کا ایک قول شاید کسی کتاب میں نہ ہو, سینہ بہ سینہ چلا ہو. فرمایا کرتے تھے بندہ جو کہیں نہ کہیں دین کا کام کر رہا ہے وہ دین کا خادم ہے, دین کا نوکر ہے اور دین کے لیے خدمت کر رہا ہے. لیکن جو بندہ ختم نبوت کا یا رد قادیانیت پر کام کر رہا ہے وہ سرکار کی پرسنل ڈیوٹی کرتا ہے. اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے چاچا جان چودھری محمد اکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے. دن تھا جمعرات کا, دن تھا جمعرات کی رات کا تہجد کے وقت, اب جمعہ شروع ہونا تھا. وہ فوت ہوئے. رات کو دادا جان کی فلائٹ تھی. قادیانیوں نے کچھ سوالات رکھے تھے رد قادیانیت پر کراچی میں, وہاں جانا تھا. دادا جان نے میت گھر پڑھی ہے, جمعہ پڑھایا پہلے خود, جمعہ پڑھا کر شان صدیق اکبر پر, تب کئیوں نے بکواس کی تھی شان صدیق اکبر پر, تو شان صدیق پر جمعہ پڑھایا. جمعہ پڑھا کے فوری جنازہ کروایا, عصر کے بعد کل کروائے, اور مغرب ٹائم ہم نے کہا جی اب ضرور جائیں. دادا جان نے کہا جانے والے تو چلے گئے, آ نہیں سکتے, لیکن ختم نبوت کے غدار نہ بھاگ جائیں, میں ضرور جاؤں گا. دادا جان وہاں پر گئے اور جا کر پوری نشست کی, لیکن کسی میں جرت نہ ہوئی کہ آگے سوال کر لے. حضرت آپ نے گفتگو کرتے ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کا تذکرہ کیا, تو پیر میر علی شاہ صاحب کا وہ واقعہ جو آپ نے کہا تھا کہ تم آؤ اور ہم تمہیں دیکھیں گے اور تفسیر لکھنے کا معاملہ تھا, وہ کس طرح تھا, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بات یہ تھی پیر میر علی شاہ صاحب نے فوری اس کا تعاقب شروع کیا, اور بھی پورے بر صغیر میں اس کا جواب لکھا جانے لگا. تو اس سے پھر جب بات نہ بنی, یہ اس طرح کی باتیں بہت کرتا تھا,
کہتا کہ ہم تفسیر لکھتے ہیں، تم بھی تفسیر لکھو میں بھی تفسیر لکھتا ہوں، دیکھتے ہیں پھر تفسیر میں جس کی اچھی ہوئی، جس کی تفسیر میں زیادہ نقطے آئے وہ بندہ فاتح ہوگا۔ علماء بڑا اس کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب پیر مہر علی شاہ صاحب کو یہ بات پہنچی انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، تو لکھ اور میں لکھ، رکھ تو بھی قلم آگے، اللہ رکھتا ہے سید زادہ بھی قلم آگے، تو بھی رکھے گا میں بھی رکھوں گا، جس کی قلم نے خود اٹھ کر تفسیر لکھنی شروع کی وہ من جانب اللہ ہوگا۔ اللہ یہاں پر مرزا فبہت الذی کفر، تو پھر یہ مبہوت ہو گیا۔ لاہور شہر میں مناظرہ طے تھا لیکن یہ مناظرے میں سامنے آنے کے لیے تیار نہیں۔ شام کو جلسہ ہوا بادشاہی مسجد میں، یہاں کہیں جلسہ ہوا، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے یہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا لوگوں میں جلسے کے دوران، ہم پیشین گوئی کرتے ہیں مرزا قادیانی 24 گھنٹے نہیں نکلے گا۔ ایک تھی اس کی پیشین گوئی آتم مرے گا، اس کی پیشین گوئی تھی فلاں مرے گا فلاں مرے گا، اس کی پیشین گوئی تھی محمدی بیگم کا شوہر مرے گا سسر مرے گا، کوئی بھی نہیں مرا، یہ تھی سید زادے کی پیشین گوئی۔ جب پیشین گوئی کی، اچھا خود اس نے لکھا ہے ہیضے کی موت بڑی لانتی موت، منگل کے دن مرنا بڑا منحوس ہے، حالانکہ ہم نہیں یہ کہتے، ہم کہتے ہیں موت اگر تمہیں مدینہ شریف میں بھی آئے، نماز پڑھتے وقت بھی روح نکلے، اللہ راضی نہ ہو تو وہ بری موت۔ جتنی بڑا جنازہ پورے پاکستان تمہارے جنازے کو گولیاں مارے جوتیاں مارے، اللہ راضی ہو جائے تو اس سے اچھی موت ہی کوئی نہیں۔ لیکن اس نے خود لکھا ہیضے کی موت بری موت ہے، منگل کے دن مرنا برا مرنا، دونوں لکھا۔ منگل کا دن تھا، ہیضہ ہو گیا، ساری رات طبیعت خراب رہی، واش روم تو پہلے ایسے ہوتے تھے کہ اس پہ سیپریٹ تو ہوتے نہیں تھے، تو یہ واش روم پر جانے کے لیے اس کا یہ انتظام کیا گیا، پاس 2 اینٹیں لگا دی گئیں، وہاں پر بیٹھ کے کرنے لگا چارپائی، پھر چارپائی پر ہی کام سارا نکلنے لگا اس کا، پھر اسی جگہ پر وہیں صبح 10 بجے اس کی روح نکل گئی، دنیا کو پاک کر گئی اور یہ واصل جہنم ہوا۔ تو علامہ صاحب یہ تو ایک خالصتاً دینی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے اور اس نے نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو پھر اس کو آئین پاکستان کے اندر کافر ڈکلیئر کروانا کیوں ضروری تھا؟ اس وقت کے علماء نے اس چیز کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جی یہ ہے تو ایک مذہبی مسئلہ، لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، سوال یہ کیا جاتا ہے ہم پر بڑا، یہ ہے مذہبی مسئلہ، اس کو پارلیمنٹ میں کیوں لایا گیا اور پارلیمنٹ کیوں اس پر نافذ کرواتی ہے کہ یہ مسجدیں نہ بنوائیں، کیوں ان کو کافر منواتی ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا سکھ اگر بارڈر کراس کر کے یہاں پر آئیں، داڑھی پوری کریں، پگڑی مسلمانوں والی پہنیں، مسلح امامت پر کھڑے ہو جائیں، اور آپ کو پتہ ہو، حکومت کو پتہ چل جائے کہ یہ را کا ایجنٹ ہے، آپ کیا روکیں گے اسے؟ حکومت روکے گی اسے؟ کیوں؟ یہ تو مذہبی مسئلہ ہے۔ نہیں، اور سر دشمن کا معاملہ اور ہوتا ہے، غدار کا معاملہ اور ہوتا ہے، یہ غدار ہیں، یہ منافق قوم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ نورانی صاحب تو کیا نورانی صاحب تھے، ایک بات ان کی عرض کرتا چلوں، دادا جان فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ ان کا مناظرہ بھی ہوا، نورانی صاحب انگلینڈ میں، فرماتے ہیں کہ مناظرہ یوں ہوا کہ قادیانیوں سے دعویٰ انہوں نے یہ لکھا بھرے مجمع میں، ہم ثابت کریں گے مرزا غلام احمد قادیانی پاخانہ کھاتا تھا، اچھا یہ لکھا، ہم ثابت کریں گے۔ خود مسلمان حیران، کیسے ثابت کریں گے، کیا کریں گے، لیکن وہ بڑے مطمئن بیٹھے، ہم ثابت کریں گے، ہم ثابت۔ اچھا قادیانی بڑے تڑ کے آئے پھر سامنے، کریں ثابت، خود روحانی خزائن اٹھائی اور کہنے لگے دیکھو مرزا لکھتا ہے جھوٹ بولنا گوں کھانا ایک برابر، اب یہ دیکھو مرزا نے یہ بھی جھوٹ بولا، یہ بھی جھوٹ بولا، یہ بھی جھوٹ بولا، بتاؤ یہ گوں کھانے کے برابر تھا کہ نہیں؟ پھر فبہت الذی کفر جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو علامہ صاحب آپ نے بڑے مدلل اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے یہ ساری باتیں کی ہیں، آخر میں ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بڑا زبردست ہتھ کنڈا ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کو بھی بڑا متاثر کرتا ہے، وہ ہے ان کا اخلاق۔
बड़े मीठे मीठे प्यारे प्यारे हो के हमारे नौजवानों में घुस जाते हैं और उनसे फिर अपनी मर्ज़ी की बातें करवा लेते हैं और उनको अपनी जानिब राग़िब करते हैं। और हमारे लोग भी कहते हैं कि जनाब उनके अस्पतालों में चले जाओ, उनके इदारों में चले जाओ, वो बड़े इखलाक के साथ और बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ पेश आते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या उनके साथ इस तरह के रवाबित और उनके इखलाक से हमें मुतासिर होना चाहिए? जो बंदा इनके अच्छे अखलाक से मुतासिर हो, उनको ये मेरी तरफ से दावत फ़िक्र है, उठा के देखे मिर्ज़ा कादियानी की कुतुब, बीच में वाज़ेह तौर पर लिखा है जो बंदा मुझे नहीं मानता वो रंडियों की औलाद, वो हरामज़ादे मुसलमान है। ये जो मुसलमान कहलाते हैं सारे हरामज़ादे हैं, वो लिखते हैं जो मुझे नहीं मानता उनकी बीवियाँ बियाबानों के खंजीर हैं और उनकी बीवियाँ, उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ जाती हैं माज़अल्लाह। इतना कुछ इसने लिखा। मैं पूछता हूँ ये इखलाक है? उनके नबी की ये ज़ुबान। उनसे एक बार बात हो रही है कादियानी से, मैंने एक बात मज़ीद भी आगे कर दी। मैंने कहा जो तुम्हारे नबी के बकौल, तुम्हारे ख़ुद साख्ता नबी के बकौल जो नहीं मानता उसकी बीवियाँ कुत्तियों से बढ़ जाती हैं, वो रंडियों की औलाद है और सारा मामला, मिर्ज़ा कादियानी के बेटे ने भी तो उसको नहीं मानना था, तो मिर्ज़ा कादियानी की बीवी कादियानियों की रूहानी माँ वो क्या बनी? और फिर रंडी का शोहर क्या होता है? दयूस। सरकार ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस का माना आप खुद देख लीजिएगा, शायद ये पार्लिमानी लफ्ज़ ना हो, और सरकार ने फरमाया दयूस कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो ये जो हमें कहते फिरते हैं इनका जो सगा बेटा नहीं मानता था वो किधर जाएगा? तो आखिर पर एक बात मैं आपके चैनल की वसादत से ये कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा जान हुजूर इमामुल मुनाज़िरीन ने जामिया अमीनिया के विंग बनाए थे कुछ, जिसका एक विंग था रद्द कादियानियत, जिसके इंचार्ज थे दो, मैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा अशरफ और मेरे बिरादर अकबर साहबज़ादा मोहम्मद उसामा अशरफ। ये दो थे जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी फ़आल है। पूरे पाकिस्तान में छोड़कर पूरी दुनिया में जहाँ भी किसी साथी को ख़त्म नबुव्वत या हयात वफ़ात मसीह या मिर्ज़ा कादियानी के मुतालिक किसी भी मौजू पर कोई रहनुमाई चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला ये विंग आज भी अब जिस तरह मेरे दादा जान चाहते थे वैसे खिदमत करने को हाजिर है और हमेशा रहेगा। बस अल्लाह ताला से दुआ है जिस तरह दादा जान ज़िंदगी में रहनुमाई फरमाते थे, वहाँ भी नज़र करम जन्नत में फरमाते रहें और अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर। जी, तो आज की इस नशिस्त के हवाले से हम अल्लामा साहब के मशहूर हैं कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त से हमें टाइम निकाल के दिया। अल्लाह ताला इनका और हमारा हामी व नासिर हो, और अवामुन्नास को जो मालूमात दी गई अल्लाह ताला उन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और इस जो ये फ़ितना है इस फ़ितने से महफूज फ़रमाए। वस्सलाम।